रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली आयत में हमने बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की किए गए एहसानात और इनामात पढ़े। आयत नंबर 40 से लेकर 59 तक में सिर्फ अल्लाह ताला के इनामात बताए गए हैं जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर किए थे। आज उसी के आगे से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, फ़क़ुलना तो हमने कहा, इज़रिब बिअसाकल हजर कि तुम अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। फ़अन्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, जिससे 12 चश्मे फूट निकले। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, अल्लाह के रिस्क में से खाओ और पियो। वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और फसाद ना करते फिरो, ज़मीन में फसाद मत करो। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला का कौन सा इनाम है जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने किया कि बाज़ लोगों के नज़दीक ये वाक़या तह का है और बाज़ के नज़दीक सहराए सीना का है। बहरहाल फ़िरौनियों से नजात के बाद का वाक़या है कि अभी इनको मन्ना और सलवा खाने के लिए मिला, रहने के लिए बादल का एक साया हर वक्त इनके ऊपर साया फगन रहता था। और अब यहाँ पर पानी की तलब हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी मांगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मारा लाठी को तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। क्योंकि कबीले भी 12 थे, इसलिए 12 चश्मे अल्लाह ताला ने उस पत्थर पे लाठी मारने के ज़रिए से निकाल दिए। और सब ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया कि ये मेरा है, मुझे इसी से पानी पीना है। सब उससे सैराब होने लगे। तो ये एक मोजिज़ा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के रिस्क में से खाओ और पियो, लेकिन ज़मीन में फसाद मत करो, ज़मीन में कोई बखेड़ा खड़ा मत करो, ज़मीन में कोई बवाल मत करो। तुम यहाँ पर अच्छे से ज़िंदगी बसर करो। अब बनी इसराइल की शरारतें देखिए कि बनी इसराइल ने आगे क्या कहा। बनी इसराइल क्या कहते हैं, व इज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। फ़दउ लना रब्बका, तो आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करिए। युख़रिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गुंदुम, मसूर और प्याज दे। क़ाल, तो मूसा ने कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। इहबितू मिस्रवा, अच्छा शहर की तरफ निकल जाओ। फ़इन्ना लकुम मा सअल्तुम, तो वहाँ तुम्हें तुम्हारी चाहत की सब चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी किस्सा वही तह का है। ये यहाँ पर उन्होंने कहा, बनी इसराइल ने कहा, अब उनको अच्छे से आराम से खाने पीने को मिल रहा था, लेकिन उन्हें उससे भी सुकून नहीं मिला। कहाँ बग़ैर मेहनत के उनको खाना, मन्ना और सलवा, वो भी आसमानी खाना उनको मिल रहा था, लेकिन उनको उस पर भी इत्मीनान नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, हम हरगिज़ अब सब्र नहीं कर सकते एक ही खाने पर। अब हमारे लिए ज़मीन की पैदावार जैसे गुंदुम है, मसूर है, प्याज है, ककड़ी है, ये तमाम चीज़ों का हमारे लिए सामान मुहैया कर दीजिए। हम अब ये चीज़ें खाएंगे, हम मन्ना और सलवा नहीं खाएंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। यानी तुम्हें आराम से खाने को मिल रहा है, बगैर किसी मेहनत के मिल रहा है, तो तुम इतनी बेहतर चीज़ है, तुम्हें जो आसमानी खाना मिल रहा है, तो तुम इसके बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। अब तुम्हें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तुम किसी शहर में निकल जाओ। यहाँ मिस्र से मुराद जो हो, मिस्र शहर नहीं है, बल्कि कोई भी एक बस्ती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इसी की ख्वाहिश है तो तुम ऐसा करो कि तुम किसी भी शहर में निकल जाओ और वहाँ पर जाओ
اور وہاں پر کھیتی باڑی کرو، وہاں سے یہ چیزیں اگاؤ اور پھر اس کے بعد کھاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں بطور زجر و توبیخ کہا جا رہا ہے، بطور ڈانٹ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اچھی چیز تمہیں میسر نہیں آ رہی ہے، تمہیں اچھی چیز راس نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے اب تم ایسا کرو کہ تم وہاں پر جاؤ اور خود ہی کھیتی باڑی کرو، اس کے بعد یہ چیزیں اگاؤ، ساگ سبزی، اور پھر اس کے بعد اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے کہ کہاں وہ انعامات اور احسانات تھے جو پچھلے اس میں گزر چکے ہیں، اب کہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذلت، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، کہاں وہ ذلت اور مسکنت لے کر وہاں سے واپس لوٹے۔ اور کیسے واپس لوٹے، کیوں واپس لوٹے؟ تو اس کی وجہ قرآن خود آگے بتا رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ جو غضب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے۔ اب یہ ذلت اور خواری اور غضب الہی کا شکار وہ کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جیسا نبی بتاتے تھے بالکل اس کے برعکس کام کرتے تھے۔ اور انبیاء اکرام کو، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء اکرام کو قتل کیا، ناحق، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ناحق وہ انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے، اور جو داعیان حق ہوتے تھے، جو حق کی دعوت دیتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اسی لیے چھا گئی اور اللہ کا غضب لے کر اسی لیے لوٹے کیونکہ یہ ایک تو آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ کی، اور دوسرا انبیاؤں کو قتل کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی داعیان حق کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر عصو جو لفظ آیا، عصو کے معنی ہوتے نافرمانی۔ نافرمانی اس طریقے سے کہ انہیں جس چیز سے روکا گیا تھا وہ اسی کا ہی ارتکاب کرتے تھے، اسی کام کو یہ لوگ کرتے تھے۔ اور یعتدون اعتدا سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، کسی کام میں حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ تو ویسے فرما برداری اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ منہیات سے رکا جائے اور مامورات کو بجا لایا جائے، یعنی جس کام کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کو کرا جائے، اور جس کام سے روک دیا جائے اس چیز سے رک جایا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ کمی اور بیشی بالکل پسند نہیں، کسی چیز میں بہت زیادہ کمی کر دی جائے یا کسی چیز میں بہت زیادہ زیادتی کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں، یعنی اعتدا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کا کیا کام تھا کہ وہ اعتدا بھی کرتے تھے اور عصو بھی کرتے تھے، یعنی نافرمانی بھی کرتے تھے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا وہ اس کو نہیں کرتے تھے، اور جس کام میں کمی کوئی بھی چیز ہوتی تھی اس میں کمی اور بیشی کرتے تھے، اپنی طرف سے گھٹاتے اور بڑھاتے رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور صابئی ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، نیک عمل کرتے ہیں، فلہم اجرهم عند ربہم، تو ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر کیا چیز بتائی گئی کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بدعمالیوں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو گئے۔ تو اب یہ اشکال آتا ہے ذہن میں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
تو وہی اللہ تعالیٰ خود ہی آگے بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جو آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، چاہے وہ صابئی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ، کوئی بھی ہو، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اخروی زندگی اس کے لیے بہتر کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور صابی اس کو کہتے ہیں جو پہلے کسی دین کے پیروکار تھے، اسی لیے قرآن نے ان کا یہودی اور نصارہ کے بعد ذکر کیا، لیکن بعد میں وہ فرشتہ پرست اور ستارہ پرست ہو گئے، یا پھر وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی لا مذہب کو صابی کہا جاتا ہے، جو کسی مذہب کو نہ مانے اس کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو وہی بتایا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے۔ لیکن اب چونکہ امت محمدی، اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں دنیا میں، تو اب جو پرانے جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کا فرض ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اپنے نبی پر تو ایمان تو ہر رسول پر لانا ہے، ہر نبی پر ہر کسی کو لانا ہے، ان کی کتابوں کو بھی ماننا ہے، لیکن اب اس کتاب میں بتائے گئے چیزوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بہترین دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چن لیا ہے، یہ بہترین دین ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین کا متلاشی ہے، کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بات کی وضاحت، اسی آیت کی وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے بخوبی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی بھی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دعوت میں جو شخص بھی میری بابی سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آخری نبی ہیں، اب ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ کسی بھی نبی کے ماننے والے ہو، لیکن چونکہ اللہ کے آخری رسول آ چکے ہیں، اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، تو اب ان کی بات کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم ان تمام انبیاء کو بھی مانیں گے، لیکن عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی چیزوں پر کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیث کی شرح ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے۔ قرآن میں مجمل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تفصیل نہیں ہوتی، بہت ہی کم جگہوں پر تفصیل آپ کو ملے گی، اور اس کی تشریح، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے حدیث پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں جو قرآن میں ہیں، قرآن میں نہیں بتائی گئی، لیکن اس کی تفصیل حدیث میں بتائی گئی ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔